अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्से में पिछली बार हमने सुना कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई यहाँ से गल्ला लेकर वापस अपने शहर गए कनान, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हीं के जो उनका सामान था, गल्ला था, उसमें वो जो पैसे उन्होंने दिए थे वो वापस उसी में रख दिए। क्योंकि वो चाहते थे कि भाई उनके फिर से वापस आएँ, और हो सकता है इनके पास सरमाया ना हो, पैसे ना हो तो ये ना आ पाएँ, तो इन्होंने वापस वो पैसे उनके सामान में रख दिए। तो ये काफ़िला जब वहाँ कनान पहुँचा और वो लोग याकूब अलैहिस्सलाम से मिले, तो उन्होंने कहा कि हमारी ऐसे-ऐसे अज़ीज़ मिस्र से बात हुई है और हमने बताया उनको कि हमारा एक छोटा भाई भी है। तो उन्होंने हमसे कहा है कि अगली बार जब तुम आना तो अपने भाई को साथ लेकर आना, और अगर तुम अपने भाई को साथ लेकर नहीं आए तो मैं किसी को भी गल्ला नहीं दूँगा। तो जब ये बात उन्होंने बताई याकूब अलैहिस्सलाम से, तो याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं नहीं भेजूँगा या बिन्यामीन को तुम्हारे साथ, क्योंकि वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देख चुके थे कि उन्होंने कितनी मिन्नतें करके और कितनी रिक्वेस्ट करके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वो लोग ले गए और उसके बाद फिर वापस नहीं लेके आए। तो उन्हें एतबार नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं भेजूँगा बिन्यामीन को तुम्हारे साथ। तो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करी कि अज़ीज़ मिस्र ने कहा है कि अब हमें वो गल्ला नहीं देगा, और अगर हम बिन्यामीन को नहीं ले गए और हम उसकी हर तरह से हिफ़ाज़त करेंगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, हाँ, तुम उसकी वैसे ही हिफ़ाज़त करोगे जैसे तुमने यूसुफ़ की थी। तो वो लोग मायूस हुए और उन्होंने जब अपना सामान खोला, तो उसमें देखा कि वो पैसे वापस रखे हुए हैं। तो वो बड़े खुश हो गए और याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, अब्बा जान देखिए, ये हमारे पैसे भी हमें वापस कर दिए गए हैं, और अब तो हम अपने घरवालों के लिए बहुत ज़्यादा गल्ला ला सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि कहत 7 साल के लिए पड़ा था। अभी ये जो वक़्त चल रहा था, एक बार में तो 7 साल का गल्ला नहीं आ सकता था ना, इतना ना ही उनके पास इतना सरमाया था। तो ये अभी उनको कई बार जाना पड़ता मिस्र, लेकिन उसके लिए उनको पैसों की ज़रूरत थी। तो ये जब पैसे उनको वापस मिले तो वो बड़े खुश हो गए। उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम से भी कहा कि देखिए, हमें तो पैसे भी वापस मिल गए हैं, और आप बिन्यामीन को हमारे साथ जाने दें, वरना हम कैसे अपने घरवालों को परवरिश कर पाएँगे अपने बीवी बच्चों की। तो याकूब अलैहिस्सलाम क्योंकि जान रहे थे कि हालात क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं अल्लाह से ही उम्मीद रखता हूँ इसकी बिन्यामीन की हिफ़ाज़त की, और अगर तुम सब मुझे अल्लाह के नाम पे कसम उठाकर ये वादा दो कि हाँ, तुम उसे वापस लेकर आओगे, तभी मैं उसे वापस तुम्हारे साथ जाने दूँगा। ये हो सकता है कि तुम सभी किसी मुसीबत में पड़ जाओ, तब तो कोई बात नहीं, तब तो मजबूरी वाली बात है, लेकिन ये ना हो कि अकेले वो ही उसे ही तुम वहाँ छोड़ आओ। तो उन सबको क्योंकि ज़रूरत थी, तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर कसम उठाई कि हम बिन्यामीन को ज़रूर वापस लेकर आएँगे। अच्छा, तो ये फिर से दोबारा मिस्र जाने की तैयारी करते हैं ये लोग। तो जब मिस्र पहुँचते हैं, और अच्छा, उससे पहले याकूब अलैहिस्सलाम फिर उनसे कहते भी हैं कि देखो, तुम लोग इतने भाई हो माशाल्लाह, तो ऐसा करना कि अलग-अलग दरवाज़े से दाखिल होना शहर में। ये ना हो तुम लोगों को एक साथ देखकर कोई डाउट करे तुम लोगों के ऊपर कि तुम लोग किसी परेशानी कुछ खड़ी करने के लिए आए हो, या तुम लोगों को नज़र लग जाए। तो ऐसा करना, अलग-अलग दरवाज़े से दाखिल होना। लेकिन ख़ैर, अल्लाह की तक़दीर, अल्लाह ने जो लिखी होती है बात, वो तो होकर रहती है। तो वो सब लोग जब वहाँ पहुँचे, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन से मिले, और उन्होंने 2-2 लोगों को एक साथ रिहाइश दी। तो बिन्यामीन अकेले रह गए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इसको मेरे पास ले आओ। अभी इन्होंने अपने आप को ज़ाहिर नहीं किया था कि मैं कौन हूँ। तो बिन्यामीन से कहा कि इसको मेरे साथ ले आओ, ये मेरे साथ रुकेगा। तो बिन्यामीन जब इनके पास आए, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी असलियत बता दी कि मैं यूसुफ़ हूँ। वो बहुत मिल के आपस में रोए और सब बताया, हालात बताए अपने।
تو کیونکہ جو بھائی تھے بڑے وہ بنیامین کو بھی پریشان کرتے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم پریشان نہ ہو اور یہ جو کرتے رہے ہیں اس پر بالکل بھی تم غمزدہ نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کو بھی تسلی دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک ترکیب سجھاتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ بنیامین کو روکنے کے لیے اپنا ایک پیالہ ہوتا ہے، وہ ان کے بنیامین کے سامان میں چھپا دیتے ہیں۔ تو دوسرے روز جب قافلہ تیار ہونے لگتا ہے، سب لوگ جانے لگتے ہیں، تو ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے، تو کہتا ہے کہ رک جاؤ قافلے والوں، تم لوگ تو چور ہو۔ تو اب یہ لوگ جو سب ایک دم سے ٹھٹک جاتے ہیں کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں چرایا، کیا چیز تمہاری چوری ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے اور سب سے آخری میں تمہارا ہی سامان تیار کیا گیا ہے، تو ہمیں تلاشی لینی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ چور نہیں ہیں اور ہم لوگ تو پہلے بھی آ چکے ہیں، پہلے تو ہم لوگوں سے تم لوگوں نے ایسی کوئی بات نہیں کری اور ہم لوگوں نے تب بھی کوئی غلط حرکت نہیں کری تھی، ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ تو بادشاہ کا سامان چوری ہوا تو اس کی تو تلاشی ہمیں لینی پڑے گی، اور تمہارے یہاں کیا سزا ہے چور کی؟ تو ان لوگوں نے کہا جو یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جو سزا تھی چور کی، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں تو اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو اس آدمی کے غلامی میں دے دیا جاتا ہے جس کا سامان اس نے چرایا ہو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں میں سے کسی کے پاس بھی وہ سامان نکلا تو پھر ہم اسے اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ اب یہ لوگ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے تم تلاشی لے لو، ان لوگوں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ سامان یہاں سے نکلے گا، تو انہوں نے کہا لے لو تم تلاشی، اور تم جانتے ہو کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے باقی بھائیوں کے سامان میں اسے تلاش کیا، اس کے بعد پھر بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکال لیا۔ اب جب وہ پیالہ نکلا تو سب بالکل شاکڈ ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ارے یہ تم نے چوری کی ہے بنیامین سے؟ اور باقی بھائی تو ویسے بھی ان سے جیلس تھے اور پریشان کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس نے چوری کری ہے تو کون سی بڑی بات ہے، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی ہوئی ہے، چوری کر چکا ہے۔ اب کیونکہ یوسف علیہ السلام یہ سب باتیں انہیں نہیں پتا تھا کہ یہی ہے یوسف، تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی اور انہیں بڑی تکلیف ہوئی، لیکن انہوں نے کچھ ظاہر نہیں کیا، انہوں نے بس دل میں ہی کہا کہ تم لوگ بہت برے لوگ ہو، اور ان سے کہا کہ بنیامین کو میں اپنے پاس رکھوں گا اپنی غلامی میں، اور آپ لوگ جا سکتے ہیں، آپ لوگ بہت ہی برے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے، اب وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کیونکہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر آئے تھے کہ ہم بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو ان سے کوتاہی ہو ہی چکی تھی۔ تو انہوں نے کہا، بڑی ریکویسٹ کری ان سے کہ آپ پلیز اسے جانے دیں، آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، اور کیونکہ اس کا باپ بہت ہی بوڑھا اور بیمار ہے، اگر اس نے اس کی گمشدگی کے بارے میں سنا یا اس بارے میں سنا کہ اس نے یہ حرکت کری ہے اور اسے پکڑ لیا گیا ہے تو وہ تو بہت پریشان ہو جائے گا، تو آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اگر جس کے پاس سے ہمارا سامان ملا ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو رکھتے ہیں تو یہ تو ظلم ہو جائے گا، پھر ہم تو ظالم ٹھہرے، اور ہم ظالم نہیں ہیں، ہم ایسی حرکت نہیں کر سکتے، جس کے پاس سے سامان ملا ہم اسی کو ہی روکیں گے۔ تو انہوں نے بنیامین کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ اب یہ لوگ جب انہوں نے یہ بات دیکھی تو بڑے پریشان ہوئے، اور سب جو ان میں سے جو بڑا بھائی تھا یہودا، تو اس نے کہا کہ ایسا ہے میں تو نہیں جا رہا ہوں واپس، اور تم لوگ سب لوگ جاؤ اور ابا سے بتانا جو بھی یہاں پہ ہوا ہے، اگر ابا نے ہمیں مطلب معاف کر دیا اور بلا لیا تب تو میں آؤں گا، ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا کہیں۔ تو باقی سب لوگ، پورا قافلہ واپس گیا یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور جب ان کو پتہ چلا تو وہ اور زیادہ غمزدہ ہو گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا، انہوں نے بڑی قسمیں کھائیں کہ ابا جان ہم نے کچھ نہیں کیا اور اس نے حرکت ہی ایسی کری تھی آپ کے بیٹے نے، تو ہم کیا کر سکتے تھے، آپ قافلے والوں سے پوچھ لیجئے اور یا ان لوگوں سے پوچھ لیجئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا یہ تم اپنی طرف سے بات گڑھ رہے ہو، ایسی بات نہیں ہے، اور مجھے سب معلوم ہے، مجھے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایسی باتیں معلوم ہیں جو تمہیں نہیں معلوم، کیونکہ وہ ایک تو یوسف علیہ السلام کے غم سے ابھی باہر نہیں آئے تھے،
اور اب یہ دوسرا غم پڑ گیا تھا کہ 2 بیٹے اور رہ گئے وہیں پہ۔ تو بہرحال انہوں نے یہ سب کیا۔ اس کے بعد وہ اتنا روئے اتنا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، ان کی بینائی چلی گئی۔ اور یہاں یہ لوگ جو تھے، اب یہ لوگ بھی بڑے پریشان کہ کیا کیا جائے، اور اب ہمیں قحط چل ہی رہا تھا، اب دوبارہ پیسے بھی نہیں اتنے، لیکن اب جانا تو تھا ہی۔ تو پھر انہوں نے جو تھوڑے بہت پیسے تھے رکھے اپنے بھائیوں کو لینے کے لیے اور غلہ بھی لینے کے لیے، پھر دوبارہ مصر کا سفر اختیار کیا۔ تو جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیے ہمارے پاس اب زیادہ پیسے تو نہیں ہیں، ہم تھوڑی ہی پیسے لائے ہیں، لیکن آپ محسنین میں سے ہیں، آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیجئے اس کا۔ مطلب کیا وقت آ گیا ہے، کہاں اپنے آپ کو کہتے تھے کہ نحن عصبہ، ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک گروپ ہیں پورا، اور کہاں آج صدقے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ تو اب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بعد اس کے بھائی کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کیا تم یوسف ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، اور تم نے جو اپنی جہالت میں وہ سب کیا تھا، تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا اور میرے بھائی پر بھی۔ تو وہ لوگ پھر یوسف علیہ السلام سے معافی مانگتے ہیں، اور پھر یوسف علیہ السلام کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، ان کو کوئی بھی شکوہ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، مطلب آج تم پر کوئی بھی ملامت نہیں ہے۔ مطلب یہ سارا قصور شیطان کو دے کے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں کہ وہ تو شیطان کی وجہ سے یہ سب ہوا، اور اپنی قمیض ان کو دیتے ہیں کہ ایسا کرو، یہ میری قمیض لے کر جاؤ اور اس کو میرے ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، وہ دیکھنے لگیں گے، اور اپنے سب لوگوں کو، سارے اہل و عیال کو یہاں لے کر آؤ، کنعان لے کر آؤ، مصر لے کر آؤ۔ تو یہ جو ان کے بھائی تھے، قافلہ واپس جاتا ہے، اور ابھی قافلہ یہاں سے چلتا ہی ہے کہ وہاں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب وہاں یعقوب علیہ السلام جو وہاں لوگ تھے ان سے کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے کہ اگر تم مجھے بیوقوف نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ارے ابا جان، آپ تو یوسف کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے۔ تو وہ کچھ نہیں کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ قافلہ بھی آ جاتا ہے اور جب وہ سب بتاتے ہیں ساری بات، تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور جو چیزیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، کیونکہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے شروعات میں، اس میں ان کی نبوت کی پیشن گوئی تھی کہ ان کو نبوت ملے گی۔ تو یہ چیز ان کے دل میں تھی کہ یوسف کو ویسے تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو مقام طے کر رکھا ہے، تو لیکن جو ان کی جدائی تھی اس نے ان کو پریشان کر رکھا تھا۔ بہرحال ان کا کرتا ان کے چہرے پہ ڈالا جاتا ہے اور ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے، اور یہ سب لوگ، سارے لوگ، میں فیملی جاتے ہیں سب مصر۔ وہاں یوسف علیہ السلام جب اپنے والد سے ملتے ہیں تو اپنے والد اور والدہ دونوں کو ایک اونچی جگہ اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور سارے لوگ، ان کے بھائی، ان کے پیرنٹس، ان کے ماں باپ، سب سجدے میں ان کے سامنے سب سجدہ کرتے ہیں۔ جو شروعات میں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کے سامنے جھک رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جس نے مجھے اتنی عزت سے نوازا، اور اپنی ساری تکلیفیں بھلا کر اپنے بھائیوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، بنا ان کو کوئی طعنہ دیے یا ان کو ندامت کا احساس دلائے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے سارے لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ پھر وہیں رہنے لگتے ہیں۔ تو الحمدللہ یوسف علیہ السلام کا قصہ یہاں پورا ہوتا ہے، اور جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کی جو پرسنالٹی تھی، کتنے لوگ ہیں جو ان کو محسن کہہ کر پکارتے ہیں، ہے نا؟
کتنی جو ان کی باتیں ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھائیں سب کچھ، لیکن بھائیوں کو ایک لفظ نہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے نا، سارا قصور شیطان پر ڈال دیا۔ اور بھائیوں کے لیے بھی اللہ سے دعا کری کہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو ہمیں بھی ان کے جیسا ہی بننا ہے نا۔ ان کیونکہ جب کوئی کسی کی غلطی پر اسے معاف کر دیتا ہے نا اور اسے احساس نہیں دلاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بہت بڑھا دیتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام سے کتنی چیزیں، ان کا گھر چھوٹا ہے نا، ان کو کنویں میں ڈالا گیا، ان کو غلام کی طرح بیچا گیا، غلامی میں رہے، یہاں پھر آئے تو پھر زندان میں ڈال دیے گئے، یہاں رہے جیل خانے میں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے صبر اور ان کا جو احسان تھا اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازنا جب شروع کیا، ان کو بادشاہت ملی، ان کے گھر والے بھی آ گئے، ان کو کتنی عزت ملی، جن لوگوں نے ان کے ساتھ برا کیا تھا وہ کتنا ذلیل ہوئے۔ تو ہمیں بھی اللہ پر توکل کرنا چاہیے، جو بھی تکلیفیں، جو بھی مصیبتیں ملتی ہیں ان کے لیے اللہ سے ہی شکوہ کرنا چاہیے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے، اسی سے امید رکھنی چاہیے کہ وہی ہمارے حالات سدھار سکتا ہے، اور کسی نے بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی غلط کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز کا بدلہ دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ صبر پیدا کرے اور ہمیں بھی اپنے محسن بندوں میں سے بنا لے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔